आराफ आयत नंबर 168 से 170। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। वक़त्तअनाहुम, और हमने उन्हें तकसीम कर दिया, फिल अर्दि उममा, ज़मीन में मुख्तलिफ ग्रोहों में, मिनहुमुस सालिहून, उनमें से कुछ नेक हैं, व मिनहुम दून ज़ालिक, और उनमें से कुछ उसके अलावा। वबलवनाहुम बिल हसनात, और हमने उन्हें आजमाया खुशहालियों से, हसनात से, भलाइयों से, वसय्यात, और बदहालियों से, बुराइयों से, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो यरजिऊन लौट आए। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन वरिसुल किताब, फ़ख़लफ़, फिर आए, मिन बअदिहिम, उनके बाद, खल्फ़ुन वरिसु, बुरे जानशीन, जो वारिस हुए, किताबा, किताब के, याखुदूना अरदा हादल अदना, वो इस दुनिया का माल लेते हैं, व यक़ूलूना, और कहते हैं, सयुग़फ़रु लना, अन करीब हमें बख्श दिया जाएगा। व इन यातिहिम, और हालांकि अगर मजीद आ जाए उनके पास, अर्दुम मिस्लुहु, उसकी मिसल माल, याखुदुहु, तो वो उसे ले लेंगे। अलम युखद अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या नहीं लिया गया उन पर किताब में अहद, उनसे किताब में अहद नहीं लिया गया। अल्लाह तक़ूलू, कि वो नहीं कहेंगे, अलल्लाह, अल्लाह पर, अल्लाह के बारे में, इल्लल हक़, मगर हक़, वदरसू मा फ़ीही, और उन्होंने पढ़ लिया उसे जो इस किताब में है, वद्दारुल आखिरा, और आखिरत का घर, खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, आखिरत का घर बेहतर है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो यत्तक़ूना, परहेजगार हैं, अफला ताक़िलून, तो क्या तुम्हें अकल नहीं। वल्लज़ीना युमस्सिकूना, और वो लोग जो युमस्सिकूना, मजबूती से थामते हैं, बिल किताबी, किताब को, व अक़ामुस्सलाता, और उन्होंने कायम रखी नमाज, इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, बेशक हम ज़ाया नहीं करते, अजरल मुस्लिहीन, इस्लाह करने वालों का अजर हम ज़ाया नहीं करते। तर्जुमा कंजुल इरफान। और हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ घरों में तकसीम कर दिया, उनमें कुछ सालिहीन हैं, कुछ उसके अलावा हैं, और हमने उन्हें खुशहालियों और बदहालियों से आजमाया ताकि वो लौट आएँ। आज का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने यहूदियों की जमीयत को मुंतशिर कर दिया और उनका शराज़ा बखेर दिया। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजूदा यहूदियों में कुछ नेक भी हैं जो अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और दीन पर साबित रहे, और उनके अलावा कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नाफरमानी की, कुफर किया, दीन को बदल डाला, और हमने उन्हें खुशहालियों और बदहालियों से आजमाया, इस तरह कि कभी उन पर अरजानी, तंदुरुस्ती और दुनियावी इज्जत के दरवाजे खोल दिए, और कभी उन पर क़हत, बीमारियों, मुसीबतों, ज़िल्लतों को मुसल्लत कर दिया ताकि वो अपनी नाफरमानियों से लौट आएँ। क्योंकि बाज़ तो मुसीबत में रब की तरफ रुजू करते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो राहतों में रुजू करते हैं। इसलिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मुसीबत में है, कोई राहत में है, ये अल्लाह की हिकमत है कि किसको किस हालत में रखना है, अल्लाह बेहतर जानता है। कि मेरा कौन सा बंदा राहत में होगा नाफरमान हो जाएगा, राहत में होगा तो कौन है जो मेरी तरफ आ जाएगा, कौन ऐसा है जिस पे मुसीबत आएगी तो मेरी तरफ आ जाएगा, कौन ऐसा है जिस पे मुसीबत आ जाएगी तो और दूर हो जाएगा। अल्लाह, तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि हम में से किसको किस हाल में रखना है, उसको फिर उसी हाल में रखा जाता है। वो अपने प्यारे बंदे के बारे में जो उसका इबादत गुजार हो, उसका इताअत गुजार हो, नेक हो, परहेजगार हो, उसको जिस हाल में वो रखे तो वो उसके लिए बेहतर होता है। बंदा नेक है, अब उससे मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं,
اچھا بھلا نیک بھی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، غربت بھی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک اس کے بارے میں اچھا یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ میرا نیک آدمی ہے، تو اس کو اگر میں نے راحتیں دے دی، اس کو اتنی سہولتیں مل گئی، تو یہ اس نیکی کے راستے سے ہٹ جائے گا، اس کا دل دور ہو جائے گا، تو اس لیے یہ اسی حالت میں رہے تاکہ میرے قریب رہے، اس کے دل میں میری ہی یادیں رہیں۔ یہ کہتے ہیں نا، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، پریشان اداس دل ہوتا ہے، وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی سبحان رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، پریشان، بیمار، دیگر مسئلے مسائل، ٹینشن، وہ پریشان دل، دکھی دل، آزردہ دل، اور رب کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستی، غربت، مسائل، مسائل، بچوں کے مسائل، دیگر مسائل بہت سارے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے بارے میں جو کرے گا اچھا کرے گا، اور اگر اس حالت میں نہ رہے، سارے مسئلے ختم ہو گئے، تو شاید پھر ہمارے لیے آخرت کے لیے وہ اچھا نہ ہو، جس حال میں رہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جی اور اگر خوشحالی آ گئی، بعض صورتوں میں بندہ نیک ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، سب کچھ اسے مل جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر بدحالی آئے گی، اس کے پاس مال کم ہو جائے گا، مسئلے ہوں گے، تو وہ بیچارہ دین سے دور ہو جائے گا، نمازوں سے دور ہو جائے گا، عبادات سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک جس حال میں اپنے نیک بندے کو رکھتا ہے، اس کو اسی حال میں خوش رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے یہی اچھا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب ہمارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں ان پر برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری، ان کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت ہی ذلت ہے، غلامی مقدر کر دی گئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بخت نصر کو مسلط کیا، سنجاریب کو مسلط کیا، رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا، جو اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور حکومت میں ان کو سخت تکلیفیں عیسائی یہودیوں کو پہنچاتے رہے۔ یہودیوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، ہسٹری دیکھ لیں۔ پھر ان پر مسلمان سلاطین مقرر ہوئے، انہوں نے صحیح پھینٹی لگائی، ان کو صحیح جو فرمایا گیا تھا انبیاء کی زبانی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، واقعی ایسا ہوتا رہا۔ پھر انگریزوں کی غلامی میں یہ رہے، اور جرمنی میں جب ہٹلر کی حکومت تھی، ہٹلر نے چن چن کے ان کو مارا اور ان کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ ہزاروں کے حساب سے ایک ایک دن میں ہٹلر ان کو مارتا تھا، اپنے ملک سے نکالا، جرمنی سے نکالا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو فلسطین میں آباد کیا، اور یہیں سے انشاءاللہ ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے گئے۔ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ یہ ساری جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کرتے رہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔
نماز ایک نہیں پڑھیں گے، دین سے دور ہوں گے، سارا دن گناہ کریں گے اور کہیں گے ہم ہی جنتی ہیں۔ یوں ہی بات سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن ہم فلاں پیر کامل کے مرید ہیں، ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں ہم بخشے جائیں گے، گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہمارا پیر جو ہے نا وہ بس کافی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل کن کی عکاسی کر رہا ہے۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کی خبر اس روایت میں دی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنقریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے کہ عنقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر وہ توقع جو توبہ یا عبادت میں سرور کی رغبت پیدا کرے وہ رجا یعنی امید ہے، اور ہر وہ امید جو عبادت میں فطور اور باطل کی طرف جھکاؤ پیدا کرے تو وہ دھوکہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے دل میں خیال پیدا ہو کہ وہ گناہ کو ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے، اور شیطان اس سے کہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب اور تکلیف میں ڈالتے ہو، تمہارا رب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور اس وجہ سے توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگتا ہے کہ رب کریم جو ہے غفور رحیم ہے نا، تو خیر ہے گناہ کرتے رہو، توبہ کر لیں گے آخری وقت میں، اسے یہ نہیں پتا آخری وقت کب آنا ہے، ابھی آ جائے۔ تو یہ شیطان اسے لمبی امید دلاتا ہے نا، ابھی زندگی پڑی ہے، تھوڑا سا عیاشی کر لو پھر توبہ کر لینا، اللہ ویسے ہی غفور رحیم ہے، بخش دے گا تمہیں، تو کلمہ جو تمہیں پڑا ہوا ہے تم بخشے جاؤ گے تو معاف کر دے گا۔ کتنوں کو تو وہ بغیر حساب کے بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے نا، تو بندہ پھر اپنے آپ کو انہی میں شمار کر لیتا ہے، بغیر حساب کے بھی داخل ہوں گے اور پھر کچھ ہوں گے ڈائریکٹ جہنم میں بھی جائیں گے بغیر حساب، تو ہمیں کیا پتا ہم کس کھاتے میں ہوں گے، بلا حساب جنت والوں میں یا بلا حساب دوزخ والوں میں۔ تو شیطان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے، وہ لمبی امیدوں میں ڈال کے بندے کو دھوکہ، پھر لمبی زندگی کی امید دلا کے بندے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، بندہ پھر سستی کرنے لگتا ہے عبادت میں، ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نفس کو اللہ کے غضب اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ اگرچہ کریم ہے لیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریاں، فقر اور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کرتا ہے اسی طرح وہ ان چیزوں کو ان سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے، اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں، تو میں کس طرح اس دھوکے میں رہوں۔ دنیا میں دیکھ ہی رہا ہوں نا، کوئی بندہ غریب ہے، کوئی بیچارہ سخت سردی میں بھی باعث سردیوں میں پڑا ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، تو دنیا میں یہ نظارے نظر آ رہے ہیں نا، کوئی عیش و عشرت میں ہے، آرام میں ہے، کوئی سخت تکلیف میں ہے، تو بندہ دھوکے میں رہتا ہے نہیں جہنم میں آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ جب دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تکلیفیں بھی دیکھ رہے ہیں، سکون بھی دیکھ رہے ہیں، راحتیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہاں بھی ہو سکتا ہے مسئلہ۔ بس خوف اور امید یہ دو رہنما ہیں جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، اور جو بات عمل کی رغبت پیدا نہ کرے وہ تمنا اور دھوکہ ہے۔ اور اکثر لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، امید کی بنیاد پہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں اس امید پہ کہ بخشے جائیں گے، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، تو وہ دھوکے میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور بیان فرمایا کہ ان قریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں پر دھوکہ غالب ہو جائے گا۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، جیسے کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود دلوں میں خوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے، خواہشات اور شبہات سے بچنے کے باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کی عفو درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں،
گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کر لی ہے اس طرح انبیاء اور صحابہ اور پہلے بزرگوں کو حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات یعنی عفو و مغفرت محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو نیک اعمال کے باوجود ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جی کہ صحابہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کو خالی دیکھتے تھے، رو رو کے ان کا کیا حال ہو جاتا تھا، لیکن وہ تو بخشے ہیں، جنتی ہے نا، کیا ان کو الصحابی امید نبی نہیں تھی؟ جنتی تو اللہ والے اور دیکھ لیں دن رات یہ باتیں کرتے تھے، تو پھر بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھتے تھے، پھر بھی اللہ کے خوف سے راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیندی دوندے، فجری او کا نہار کھاندے، سب تھے نیویں ہوندے۔ ماشاء اور آج کل ساری رات ڈٹ کے سوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دن کو استغفر کہتے ہیں مجھے استغفر لوگ نیک کہیں، استغفر نیک آدمی ہوں میں، الٹا حساب ہو رہا ہے۔ جی پہلے اللہ والے ساری رات جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دن کو کہتے تھے میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اور اس وقت الٹا حساب ہے، ساری رات ڈٹ کے سونا، گناہ کرنا، دن کو کہنا کہ میں سب سے نیک آدمی ہوں۔ اگر کہہ دے تم بڑے برے ہو، تم گناہ گار ہو، تم یہ ہو، کو کہہ دے میں غصہ آ جاتا جی ہے، اس نے مجھے نیک نہیں کہا، مجھے غلط کہا، میں گناہ گار ہوں، میں یوں ہوں، یوں ہوں، یوں۔ لڑائی پہ اتر آتے کہ مجھے نیک سمجھو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہم نیک ثابت کرنے کے لیے جی رہے ہیں، پہلے اللہ والے تھے نیک بننے کے لیے جی رہے جی تھے، دن رات کوشش کرتے تھے، ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا مان لے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، کوئی برا کہہ دے تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان علماء کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کی حاجت ہے کہ جو خود تو عوام میں مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کی اچھی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کا شکار ہے۔ جب ان کی اولاد جانشینی کی مسند پر جلوہ افروز ہوگی تو کہیں یہ بھی انہی خرابیوں کا شکار نہ ہو جائے جن کا بنی اسرائیل کے جانشین ہوئے تھے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تعریف نہ کی اور نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ واقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار ہے اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کے بہت فائدے، اہمیت، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ ارشاد فرمائے وقت میں نماز پڑھنا، اللہ اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے، سب سے بیسک چیز ہی نماز ہے۔ اور جو نماز چھوڑ دے اور باہر کہے جی میں یہ نیک کام، تو میں یہ عوام کے فائدے کا کام، عوام کی فلاح و بہبود، تو پورے ملک کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، پوری سوسائٹی کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، جو اپنا فائدہ نہیں کر رہا اوروں کا کیا فائدہ کرنا ہے؟ جو اپنے جسم پر 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا اس نے اوروں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک وہ کہتا ہے دوسرے ٹھیک ہو جائیں، ملک ٹھیک ہو جائے، کوئی چائے بنانے والا وہی کہتا ہے ملک ٹھیک ہو جائے، کوئی موچی جوتے گاڑ رہے وہی کہتا ہے ملک یوں ٹھیک ہوگا، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ریڈی والا ہے وہ بھی کہے گا، ایسے مشورے دے گا ملک ٹھیک کرنے کے بارے میں، اور خود اس سے اپنا کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہوگا۔ چائے بنانے والا اتنے چائے صحیح نہیں بنا رہا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ ملک یوں ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں مشورے دے رہا ہوگا۔ یعنی ہر بندہ اپنے کام ہے، جو اس کا کام ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی، ایکسپرٹ نہیں ہوگا ملک سنوارنے کا اور دوسروں کو سنوارنے کا، وہ مشورے ایسے دے گا کہ یہ ماہر ہے اس کام کے اندر۔ یہاں مسئلہ یہ ہر ایک اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا، دوسروں کے کام کی طرف توجہ سب کی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ یہ ٹھیک ہوئی باقی معاملہ ٹھیک ہے، یہ بگڑ گئی سارے معاملے بگڑ گئے، بیکار ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب باقی جتنے مرضی نیک کام کر رہے ہیں تو ادھر سے ہی پکڑ ہو جانی ہے، یہیں پھنس جانا ہے، جی اگلے گریڈ میں جائیں گے کیسے؟ یہ لیول میں ہی پھنس گئے، آگے کیسے جائیں گے؟ میٹرو میں پھنس گئے تو آگے اگلی کلاس میں کیسے جی جائیں گے؟ جی تو نماز کا حساب پہلے لیا جائے گا، یہ درست ہوئی تو
باقی عمل ٹھیک ہیں، یہ بگڑی تو سارے بگڑ گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا موازنہ کریں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں پر، رنگینی پر مسلمان مطمئن ہو چکا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کیسی شان والے ہیں، 70 بدری صحابہ کی زیارت کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے اس قدر اجتناب کرتے تھے، حلال چیزوں سے تقوی اور ورع کی وجہ سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ جس قدر تم فراخی کی حالت میں خوش ہوتے ہو نا کہ ہمارے پاس مال آئے، شہرت آئے، دولت آئے، عزت ملے، دنیا ملے، اتنے خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پہ خوش ہوتے تھے۔ کوئی مصیبت آتی تھی اللہ کا شکر کرتے تھے، تکلیف پہنچتی تھی الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے تھے۔ یعنی الٹ حساب ہے ہمارا، یعنی وہ بدری صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تکلیفوں پہ، تم جس طرح راحتوں پہ خوش ہوتے ہو، مال ملے خوش ہوتے ہو، وہ لوگ تکلیفوں پہ خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ تم مجنون ہیں، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا آخرت میں تو کوئی حصہ ہی نہیں۔ یعنی تمہارے نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دیکھ لیتے، کہتے ان کا تو آخرت میں حصہ ہی نہیں ہے، بچوں کا یہ حال تو بروں کا حال کیا ہوگا۔ اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے۔ کوئی حلال مال دیتا تو، یہاں تو اب حرام بھی لیے جا رہے ہیں نا، حلال مال لینے میں بھی کہتے تھے میرا دل خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، میں بگڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے مال نہیں چاہیے۔ جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔